اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، پروگرام صبح عظیم کا میزبان۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ ہماری ہر صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کے عظیم اور بابرکت نام سے ہو، اور ہماری ہر شام بھی صبح عظیم کی طرح عظمت سے اختتام پذیر ہو، آمین۔ ناظرین، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان بنایا، پس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ناظرین، قرآن کریم بلا مبالغہ کتاب رشد و ہدایت ہے، مگر ان کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. 地
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इरशाद रब्बानी है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। नाज़रीन, इस्लाम दीन फ़ितरत है और फ़ितरत के इस राज से बाखूबी आगाह है कि जिस्म की पाकीज़गी रूह की पाकीज़गी के बगैर मुमकिन नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, अत्तहूरु शत्रुल ईमान, बेशक सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। जिसे आपके और मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्फ़ ईमान कहें, उसकी अहमियत हमारी ज़िंदगियों में क्या होनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हर दिल अज़ीज़ प्रोग्राम सुबह अज़ीम के रूह रवां और हमारे मुस्तकिल मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूकी साहब। आप एक मुस्तनद इल्मी और रूहानी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर मोहम्मद वहीद रशीद साहब। आप नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस में बतौर लेक्चरर अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, बिला तवक्कुफ़ सवालात के सिलसिले की जानिब बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला सवाल डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूकी साहब से है। डॉक्टर साहब, जब हम लफ्ज़ तहारत को इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ पाकीज़गी है, जिस्म को पाक करना है, या इसके मायने इससे कुछ बढ़कर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। तहारत और पाकीज़गी ये इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़ है। हज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी है कि बुनियल इस्लाम अलन नज़ाफ़ा। अल्लाह ताला ने इस्लाम की बुनियाद नज़ाफ़त पे रखी, तहारत पे, पाकीज़गी पे। और ये तहारत और पाकीज़गी सिर्फ़ ज़ाहिर की नहीं बल्कि बातन की भी। तो इस्लाम के अंदर इसका मफ़हूम बहुत वसी है। अगर हम कुरान और सुन्नत का तफसील से मुतालिया करें तो हमें मालूम होता है कि ये बंदा मोमिन की सारी ज़िंदगी के ऊपर मुहीत है। हर शोबा ज़िंदगी जो है वो तहारत और पाकीज़गी का मुतकाज़ी है। अब लफ्ज़ तहारत का लफ्ज़ी माने है पाक होना, पाक करना, पाक रहना। इसके लिए पाकीज़गी का लफ्ज़ भी बोला जाता है, जैसा कि आपने कुरान मुक़द्दस आयत मुबारक पढ़ी कि इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। बेशक अल्लाह ताला बहुत तौबा करने वालों से और बहुत ज़्यादा पाक साफ़ रहने वालों से मोहब्बत करता है। यहाँ वहाँ लफ्ज़ है मुततहिर, एक होता है ताहिर पाक होना, पाक करने वाला, एक होता है मुततहिर। ये यूँ समझे ये सुपरलेटिव डिग्री है।
یہ مبالغے کا صیغہ بہت زیادہ جو پاک صاف رہنے کا اہتمام کرتا ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث کا تفصیل سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 5 بنیادی شعبے اس میں طہارت و پاکیزگی کے حوالے سے نمایاں نظر آتے ہیں، جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے طہارت فکر، کہ انسان کی سوچ پاک ہو، اس کا قلب و روح پاک ہو، کیونکہ اگر طہارت فکر نہیں تو باقی ساری طہارتیں بے معنی ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ان المشرکون نجس، بے شک جو مشرکین ہیں، جو شرک کی راہ پہ چلنے والے ہیں تو وہ نجس ہیں۔ نجس اس معنوں میں نہیں کہ ان کے کپڑے صاف نہیں، جسم صاف نہیں، یا ان کو نہانے کے لیے صابن نہیں ملتا، لیکن ان کی فکر پاک نہیں، ان کی سوچ کے اندر، ان کی فکر کے اندر جو ایک سچائی اور پاکیزگی ہونی چاہیے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، روز آخرت پر ایمان، اور جو اللہ کریم نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ضابطۂ حیات دیا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ پاکیزگی نہیں، یا اس میں شرک ہے، وہ اس کے اندر منافقت ہے، اس کے جو قلب اور روح ہے اس کے اندر طمع ہے، لالچ ہے، تکبر ہے، شہوت ہے اور غصہ ہے، اور دیگر جو روحانی امراض ہیں، تو یہ ساری طہارت فکر میں۔ دوسرا طہارت اخلاق، کہ انسان کا اخلاق جو ہے وہ بھی اخلاق حسنہ ہو، اخلاق سیئہ نہ ہو، حضور علیہ السلام کی سیرت اور صورت کے سانچے میں ڈلا ہوا ہو، کیونکہ وہ انکا لعلی خلق عظیم، اللہ کریم فرمایا کہ میرا محبوب جو ہے وہ خلق عظیم کا وارث ہے۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا سید الابرار نے کر لی۔ تو آپ کی جو سیرت طیبہ کے اندر جو اخلاقی پہلو ہے، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، توکل، عفو، درگزر، شرم و حیا، تقوی، للہیت، اخلاص، رواداری، تو یہ وہ پاکیزہ صاف ہیں۔ اور اخلاق سیئہ سے، برے اخلاق سے بچنا، جھوٹ سے، غیبت سے، لالچ سے، طمع سے، گندی خواہشات سے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بدعہدی سے، جتنے بھی برے اخلاق ہیں جن کو کوئی مہذب معاشرہ پسند نہیں کرنا، اس سے اپنا دامن بچانا۔ تو طہارت فکر، پھر طہارت اخلاق، پھر اس کے بعد آتا ہے طہارت جسم، کہ انسان کا جسم بھی ہر گندگی اور علائش سے پاک ہو، حد سے اکبر سے، حد سے اصغر سے، یا اس کو نجاست غلیظہ یا خفیفہ، 2 اصطلاحات بولی جاتی ہیں، ایک نجاست حقیقی ہوتی ہے، ایک نجاست حکمی یا غیر حقیقی ہوتی۔ تو جسم کو اس سے پاک رکھنا، جو جسم کے اعضاء جو ہیں پاک صاف رکھنا ضروری ہے، اس کو ہر طریقے سے، غسل واجب ہے تو غسل کیا ہو، بے وضو ہے تو وضو کیا ہو، لا یمسہ الا المطہرون، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کوئی ناپاک ہاتھوں کے ساتھ، جسم کے ساتھ میرے قرآن کو نہ چھوئے۔ نماز پڑھنے کے لیے، احرام باندھنے کے لیے، بہت سارے ایسے نیکی کے کام ہیں جس کے لیے طہارت جسم۔ پھر اس کے بعد طہارت لباس، لباس ستر بھی ہو، ڈھانپا ہوا ہو، اور لباس بھی پاک ہو، یہ نہیں اس پہ گندگی ہو، غلاظت ہو، یا کوئی پلید چیزیں لگی ہوں، کوئی خون لگا ہوا ہے، کوئی شراب ہے، یا دیگر نجاست جو نظر آنے والی ہے۔ حتیٰ کہ سرکار نے اس سے بھی منع کیا کہ جسم اگر کپڑوں سے بو آ رہی ہے تو وہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتا ہے تو فرماتے کہ قرآن میں بھی حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب عبادت کے لیے آؤ پاک صاف ہو کے آؤ۔ تو آپ فرماتے کوئی کچا پیاز کھا کے، مولیاں کھا کے، یا ایسا جس سے منہ سے بو پیدا ہو، نمازیوں کو تکلیف ہو، فرشتے بھی اس سے ناپسند کرتے ہیں، تو میری مسجد میں نہ آئے۔ تو جسم کو ایک دفعہ وہ لوگ آئے جمعہ پڑھنے، تو کوئی سفر سے آئے تھے اور ان کے جسم سے، کپڑوں سے پسینے کی بو آ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ چاہیے یہ کہ غسل کیا جائے، کپڑا جسم پاک صاف ہونا۔ تو یہ بھی اسی میں پھر طہارت مکان، جہاں نماز پڑھے، جہاں قرآن پڑھے، جہاں آرام کرے، جو اس کا کچن ہے، اس کی بیٹھک ہے، اس کا گھر ہے، پھر اپنا گلی محلہ ہے، پورا ماحول جو ہے اس کو بھی ہر قسم کی نجاست سے وہ پاک و صاف رکھے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام کے اندر ایک ہمہ گیر جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پولوشن فری سوسائٹی جو ہے،
اس میں واٹر پولوشن نہ ہو، ایئر پولوشن نہ ہو، نائز پولوشن نہ ہو، بلکہ فکری پولوشن گندگی جو ہے اس سے بھی معاشرہ پاک اور صاف ہو۔ جی ناظرین، طہارت صرف جسم کی نہیں روح کی بھی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ نیت پاک ہو تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی مستجاب، نیت پاک نہیں تو بڑی سے بڑی نیکی بھی کسی کام کی نہیں۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ وحید رشید صاحب، آپ سے ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ طہارت کی راہ میں حائل رکاوٹیں کون کون سی ہیں اور ان پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب اور ٹی وی کے نیٹ ورک ٹیم کا میں بےحد بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح عظیم کے پلیٹ فارم سے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سماں بنتا رہے۔ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے طہارت کے حوالے سے، اس کی مختلف اینگل سے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا جو مقصد بتایا ہے اس دنیا میں آنے کا، وہ عبادت ہے، جن و انس کا۔ تو عبادت جو ہے نہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تک محدود ہے، بلکہ انسان کا ہر لمحہ کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے وہ خدا کی رضا کے لیے ہو تو وہ عبادت میں کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ تو اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے طہارت۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا، طہارت بیسیکلی اگر اس کو بہت شارٹ کٹ مجموعی طور پہ اختصار سے بیان کیا جائے تو دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی طہارت کا۔ تو اسی طریقے سے رکاوٹیں جو ہیں وہ ظاہری جسمانی طہارت کی مختلف ہیں، باطنی طہارت کی مختلف ہیں۔ ظاہری اور جسمانی طہارت میں جو آج کل رکاوٹیں ہمیں درپیش ہیں، نوجوان نسل سے لے کر بچے سے لے کر بوڑھے تک، وہ ہے تعلیم کا فقدان، علم حاصل کرنے کا فقدان، کہ ہمارے ہاں یا تو پراپر طریقے سے طہارت کے مفہوم کو سمجھا نہیں جاتا یا اس کے بارے میں ضروری علم کو حاصل نہیں کیا جاتا، اور اگر خصوصی طور پر شریعت محمدی کے اندر اس کی فقہ کے جو اصول ہے طہارت کے، وہ بنیادی طور پر معلوم ہونا بیحد ضروری ہے۔ پھر نہ صرف معلوم ہونا بلکہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن، جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب رشد و ہدایت کے مطابق جو ہے ہم کو سکھائے، بتائے۔ صبح جاگنے سے لے کر رات بستر تک جانے تک انسان کی ضرورت کے اندر آنے والے تمام وہ عمل جو وہ کرتا ہے، اس میں جتنی بھی طہارت ہے، ہر ایک چیز کے حوالے سے سرکار نے ہم کو بتایا، سکھایا، عمل کر کے بتایا، اور ہر لمحے کی، ہر موقع کی دعائیں سکھائیں۔ تو اس کو پڑھنا ہمیں چاہیے، ہم جب پڑھیں گے تو ہمیں وہ جسمانی طہارت حاصل ہوگی۔ پھر فقہی اعتبار سے جو ہمارے معاملات ہیں، ٹھیک ہے، وہ باقی ناپاکی کے، ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ پھر ہر عبادت کے لیے خصوصی طور پر اگر نماز کا مثال لے لیں تو اس میں بھی آپ کا وضو کا ہونا اور پھر اس کے تمام فرائض، شرائط، اس کا معلوم ہونا جسمانی طور پر یہ بہت ضروری ہے۔ پھر چونکہ جیسے آپ نے بھی شروع میں آیت مطالعہ کی تلاوت کی، وَيُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت کرتا ہے مطہر لوگوں سے۔ تو عبادت کی قبولیت کی جو بنیاد ہے وہ طہارت ہے۔ اس میں جو جسمانی طہارت کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کو بروئے کار لانا بہت ضروری ہے۔ تو اس میں ہمارے ہاں یا تو علم حاصل نہیں ہوتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، یا پھر جھجکچاہٹ محسوس کی جاتی ہے۔ جو ضروری مسائل ہیں طہارت کے، چاہے وہ مرد کے ہیں، چاہے وہ خواتین کے ہیں، عورتوں کے ہیں، اس میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس کو سیکھا جائے، اس پہ عمل پیرا ہوا جائے، اس کو گھر سے سیکھا جائے یا اپنے اساتذہ سے سیکھا جائے یا جو صاحب علم ہیں ان سے سیکھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، تبھی جا کے آپ جسمانی طہارت حاصل کریں گے، اور پھر اس کو عبادت ذرا سے بھی کریں گے، آپ کی طہارت مکمل ہوگی تو ذرا سی عبادت بھی آپ کی مقبولیت کی طرف ہوگی۔ جی ناظرین، جسمانی طہارت کے ساتھ ساتھ روحانی طہارت کا پورا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ خوبصورتی جب پاکیزگی کا لبادہ اوڑھتی ہے تو اور بھی قابل تحسین ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔
ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی طہارت و پاکیزگی پر اور اس کی راہ میں حائل مشکلات پر۔ ہم اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فاروقی صاحب، طہارت و پاکیزگی بلا شبہ فکر و سوچ کو بالیدگی بخشتی ہے۔ آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ جہاں طہارت ایک فرد کو خوبصورت بناتی ہے، وہاں معاشرے میں اجتماعی طور پر اس کے کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اسلام کے اندر طہارت کا ایک جامع تصور ہے۔ اس میں محض جو ہے وہ ایک فرد کے پاک صاف رہنے تک محدود نہیں ہے، یقیناً اس کے پورے جو اسلامی سٹرکچر ہے، ڈھانچہ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی النظافہ، اللہ نے اسلام کی بنیاد جو ہے وہ طہارت اور پاکیزگی کے اوپر رکھی ہے۔ تو جہاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انفرادی طور پہ کہ مسواک، اس سے دانت منہ صاف ہوتا ہے، بدبو دور ہوتی ہے، دانت موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم نے مسواک کے ساتھ وضو کیا ہے اور آپ نے نماز پڑھی ہے تو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ بغیر مسواک کے اگر آپ نے وضو کر کے نماز پڑھی ہے تو 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو فائدہ ہمارے ذات کو ہے، ہمارے منہ سے بدبو دور ہوئی، گندگی غلاظت دور ہوئی، رطوبتیں دور ہوئی، لیکن اللہ کی بارگاہ سے کتنا اجر و ثواب جو ہے اس کو مل رہا ہے۔ تو پھر یہ بھی آپ نے فرمایا کہ مسواک کے 70 فائدے ہیں، اور سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ شخص اس دنیا سے جائے گا تو اللہ اس کو کلمہ نصیب کرے گا، کلمہ شہادت پڑھتا ہوا جائے گا۔ اور اسی طرف ہے جو نشہ ہے، اس کے 70 نقصان ہیں۔ سب سے چھوٹا نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ضمناً پہلو ہے جو انسان کی ذات سے ریلیٹڈ ہے۔ ویسے بھی جو انسان کا جسم پاک ہوتا ہے، اس کا لباس پاک ہوتا ہے، اس کے انداز پاکیزگی سے عبارت ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سارے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ دیکھیں بہت سارے بچے کھیل رہے ہوں، جس کا یونیفارم نیٹ اینڈ کلین ہے، جس کے بال صحیح بنے ہوئے ہیں، خوشبو لگی ہوئی ہے، ناخن اس نے تراشے ہوئے ہیں، اس کا ناک بھی صاف ہے، کان بھی صاف ہے، اس میں کوئی بدبو نہیں، تو قدرتی طور پہ وہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جوتا بھی پالش کیا ہوا ہے، جس طرح ایک فوجی جو ہے وہ تیار ہو کے اپنے، اب دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کے اندر یہ بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان کا معمولی سا کچن اور چھوٹا سے بلڈنگ بھی بظاہر وہ کچی اینٹوں کی بھی بنی ہو تو بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے، کیونکہ انہوں نے اس کے صفائی کی ہوتی ہے، کلی کی ہوتی ہے درختوں کو بھی، اور کیاریاں بھی بنی سنوری ہوتی ہیں، اور لان بھی پراپر اس کی پرونی کٹنگ ٹریمنگ وغیرہ سارا انہوں نے کی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہم جب کہتے ہیں کہ ہم پاک اور صاف رہنا چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، اسی لیے بار بار تاکید کی گئی سنت رسول اپنانے کی۔ تو سنت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو اپنے حسن کی معراج کو پہنچ جائے وہ سرکار کا طریقہ مبارک ہے، وہ چاہے جسم کا ہو، چاہے لباس کا ہو، چاہے اخلاق کا ہو، چاہے فکر کا ہو۔ تو اس اعتبار سے معاشرے کو میں نے عرض کیا کہ ایک ہمہ جہت اسلام کے اندر جو طہارت و پاکیزگی کا تصور ہے کہ آپ صرف اپنے وجود کو اس سے پاک نہ کریں، بلکہ معاشرے کے اندر جو ہے ہر جگہ آپ جہاں بھی صفائی اور پاکیزگی کے لیے کوئی سروسز پیش کر رہا ہے، کوئی خدمات پیش کر رہا ہے، کوئی جد و جہد کر رہا ہے، تو آپ اس کے دست و بازو بنیں۔ مثال کے طور پر اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر سے حرام خوری ختم ہو، تو یہ رزق کی پاکیزگی، یہ ارشاد فرمایا کہ القاسب و حبیب اللہ، جس کے حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے، السعد تاجر الصدوق الامین و مال نبیین و صدیقین و شہداء، جو امانت اور دیانت کے ساتھ روزی کماتا ہے پاک صاف طریقے سے، وہ ڈس آنیسٹ مینز استعمال نہیں کرتا، تو وہ نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارا سارا شعبہ جو ہے معاشرہ برائیوں سے بھی پاک ہو، بیماریوں سے بھی پاک ہو، بد عقیدگیوں سے بھی پاک ہو، بد اخلاقیوں سے بھی پاک ہو۔ اور آج کل جس طرح یہ مختلف وبائیں جو پھیلتی ہیں، کرونا کی وبا ہے، ڈینگی بیمار ہے، بخار ہے،
یہ ان کا بنیادی جو مرکز ہے وہ گندگی اور پلیدی ہے، مچھروں کی افزائش ہے۔ جب ہم یہ افزان صحت کے اصولوں کو جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں پاک صاف رہنے کے لیے، ماحول کو پاک رکھنے کے لیے، جب ہم ان کے اوپر عمل نہیں کرتے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان بیماریوں کو پھیلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جو جتنی متعدد بیماریاں ہیں وہ ہاتھ گندے ہونے سے، ماحول گندا ہونے سے، اس سے وہ پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو کلمہ طیبہ یہ طہارت فکر ہے، نماز یہ طہارت جسم بھی ہے، لباس بھی ہے، اخلاق بھی ہے، کردار بھی ہے، ماحول بھی ہے۔ زکوٰۃ یہ طہارت مال ہے۔ حج جو ہے یہ طہارت اخلاق ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے حج کیا پورے اس کے ارکان اور آداب اور مناسک کے ساتھ، تو ایسے ہی ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوا۔ روزہ کیا ہے؟ یہ بھی طہارت جسم، طہارت اخلاق، لعلکم تتقون، اس سے تقوی کی انسان کو دولت ملتی ہے۔ تو علی ھذا القیاس اسلامی تعلیمات کے اندر جو ہے وہ طہارت اور پاکیزگی صرف انفرادی نہیں، اجتماعی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک مسلمان وہ ذاتی طور پر بھی طہارت اور پاکیزگی کا وہ ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہو، اور اس کا گھر، اس کا ماحول اور پورا معاشرہ بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ ہر قسم کی جتنی بھی آلودگیاں ہیں اور جتنی بھی غلاظتیں ہیں اس سے اس کو پاک کیا جائے۔ ناظرین، بلا شبہ صاف ستھرے معاشرے صاف ستھرے کردار مہیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہی صاحب، آپ سے ہمارا یہ سوال بہت اہم ہے، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہم جسمانی اور روحانی پاکیزگی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ انفرادی زندگی میں ہمارے جو اسلام کے بتائے ہوئے اصول ہیں اور عبادت سے پری ریکوزٹ جو طہارت ہے اس کو اپنانا یہ سب سے بڑی ضرورت ہے، جس سے جو ہے وہ جسمانی طہارت حاصل ہوتی ہے انفرادی طور پہ بھی، اور وہی شخص انہی اصولوں کو اپنا کر جب معاشرے میں جاتا ہے تو پھر وہ معاشرے کے اندر اچھا اثر ہے اور پھر باقی بھی اس سے دیکھ کر مزید فائدہ اٹھاتے ہیں، اور معاشرہ ایک پاکیزگی کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ ہم مسلم کنٹریز میں یہ ایک بڑا دورہ امتیاز ہے کہ طہارت کے اوپر بڑا زور دیا جاتا ہے، اسپریچولی بھی، اور انسان ہمارے ہاں پریکٹسز بھی ایسی ہیں، اور پھر جو ہے اسلام کی بتائے ہوئے جتنے بھی طریقہ کار ہیں وہ فطرت کے عین مطابق ہیں، چاہے وہ انفرادی زندگی پہ ہے، اور پھر وہی انفرادی زندگی جو ہے اجتماعی زندگی پہ اثر کرتی ہے۔ اور میڈیکل سائنس بھی آج یہ بتا رہی ہے کہ جو اصول و ضوابط جو ہے اسلام نے دیے ہیں وہی انسانی فطرت کے قریب بھی ہیں، اس کے عین مطابق بھی ہیں، اور اس سے زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر جب یہی انسان معاشرے کے اندر جاتا ہے اور وہی اصول اپناتا ہے اور پھر وہی اخلاق حسنہ عبادت کرتا ہے، اسی خشوع و خضوع سے اس کی انفرادی زندگی، انفرادی شخصیت بھی نکھرتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اٹیچ لوگ، چاہے وہ اس کے گھر والے ہیں، اولاد ہے، اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اس کے دوست و احباب ہیں، حلقہ احباب میں رہنے والے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ سیکھتے ہیں اس کی نظافت سے، پاکیزگی سے، اور پھر اس سے جو حاصل ہونے والے فیوز و برکات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں پھر وہی معاشرے کی طرف لوٹتے ہیں، اور اس طریقے سے معاشرے میں ہر شخص جو ہے انفرادی طہارت کو اپنائے تو وہی ایک سے مل کر دوسرا اپنا کر معاشرے میں ایک اچھا تاثر پیدا کرتا ہے، اور اس طریقے سے انٹرنیشنلی بھی وہی معاشرہ پاکیزگی اور طہارت کی بنیاد کے اوپر بہتر سے بہتر جانا جائے گا۔ ناظرین، طہارت و پاکیزگی کسی بھی معاشرے کا چہرہ ہوتا ہے جس سے اس معاشرے کی روح کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے، مگر وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، مگر ابھی وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آئیے آج کا نعتیہ کلام سنتے ہیں۔
साडे वल सोनिया निगाहां कदों होनियां दसो मंजूर ऐ दुआवां कदों होनियां साडे वल सोनिया एक एक ज़र्रे विच रखियां शिफावां ने एक एक ज़र्रे विच रखियां शिफावां ने बोसे तेरे कदमां नूं दिते जिन्ना रावां ने दिते जिन्ना रावां ने साडियां नसीबां विच साडियां नसीबां विच ओ रावां कदों होनियां साडे वल सोनिया निगाहां कदों होनियां दसो मंजूर ऐ दसो मंजूर ऐ दुआवां कदों होनियां साडे वल सोनिया रो रो सारी उम्र जुदाइयां इच गाली रो रो सारी उम्र जुदाइयां विच गाली हुन साडी जिंदगी दी शाम हुन वाली शाम हुन वाली साडियां नसीबां विच साडियां नसीबां विच ओ रावां कदों होनियां साडे वल सोनिया निगाहां कदों होनियां दसो मंजूर ऐ दुआवां कदों होनियां साडे वल सोनिया। माशाअल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आप माशाअल्लाह एक साहिब अमल सूफ़ी भी हैं, आप तसव्वुफ़ के मुहक्किक और उस्ताद भी हैं। आपसे हमारा अगला सवाल ये है कि तसव्वुफ़ और तरीक़त में इसके मनाज़िल को तय करने के लिए आप तहारत को कहाँ देखते हैं? देखिए, तसव्वुफ़ और तरीक़त का जो बुनियादी वजीफ़ा है वो सालिक को, दरवेश को, फ़कीर को, बंदा मोमिन को जहाँ उसके ज़ाहरी शरीयत से आरास्ता करना है वहाँ उसके बातन को भी शरीयत के बातन से आरास्ता करना है। और अगर उसको एक लफ्ज़ में बयान किया जाए तो उसको इखलास की दौलत अता करना, लिल्लाहियत अता करनी है कि उसके हर अमल में अंताबुदल्लाह कन्ना का तरा, उस दर्जे तक जाना और उस तक पहुँचना। और फ़त्ताबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह कि फरमाया कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो इन्हें कहो कि मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और वकाना खुलुकुल कुरान, सईदा शह सिद्दीक़ा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے فرمایا کہ حضور سراپا قرآن تھے۔ تو طریقت اور تصوف کا ٹارگٹ ہی یہ ہے کہ باطن کو پاک کیا جائے، صرف ظاہری نماز نہ ہو بلکہ اس کا قلب جو ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، رویت قلبی اس کو نصیب ہو کہ گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، جو کہا گیا کہ قلوب المومن عرش اللہ، مومنوں کا دل جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ تو اس درجے کی اس کی نماز کی ہو کیفیت کہ فرمایا کہ اے بندے جب تو نماز پڑھتا ہے تو تیرا سر جو ہے وہ بظاہر وہ مسلے پہ ہے، زمین پہ ہے اور چٹائی پہ ہے، لیکن وہ حقیقت میں میری رحمت کی آغوش میں ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی وہ ایک آیت موجود ہے جس پہ سجدہ جو ہے وہ پڑھ جاتا ہے کہ تو سجدے میں جا، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا، تو سب سے زیادہ قرب۔ تو یہ مرتبہ اور مقام تب ملتا ہے جب قلب جو ہے ہر گندگی سے پاک ہو جائے، جس کو علامہ نے بھی کہا کہ تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور۔ ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے۔ حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر۔ ہم سجدے بھی کرتے ہیں کہ اس سے سکون مل جائے گا، ہم سجدے بھی کرتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو جائے گی، ہم سجدے بھی کرتے ہیں ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی برا ٹارگٹ نہیں ہے، لیکن اصل ٹارگٹ جو ہے سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے نا سمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اسی لیے فقیروں میں بات کر یہ بھی بات ہے کہ چلتی ہے کہ ڈر دوزخ دا بدکارانوں تے چاہ جنت نیکو کارانوں، جڑا قیدی تیریاں زلفاں دا دوزخ جنت کی جانے۔ تو عبادت اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا، اس کے قرب کے لیے کرنا اور وظیفہ بندگی بجا لانا، یہ سب سے بڑا انسان کے لیے رتبہ اور مقام ہے۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، سراپا انتظار تو منتظر۔ تو بندگی کے درجے تک پہنچنا ہے، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ تو یہ مقام بندگی کا اس میں اخلاص، آپ بھی ماشاءاللہ لٹریچر کے بڑے اچھے استاد ہیں، بابا بلے شاہ فرماتے ہیں نا کہ بلے نو لوکی متی دیں دے، بلیا جا بے وچ مسیتی، بھائی وچ مسیتاں دے کی ہونا جی دلو نماز نہ نیتی۔ تو ایویں نک نال کھڑنا لکیراں تو دل دی لکیر کھڑ لے، تو رزق حلال نہیں، سوچ پاک نہیں، قلب پاک نہیں، یہاں سارے کتے بلے رچ سور بگیاڑ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دل کے اندر جو ہے وہ لالچ بھی، طمع بھی، ہرس بھی، منافقت بھی، شرک بھی، ظلم بھی، غصہ بھی، تکبر بھی، حسد بھی، ساری غلاظتوں کا مرکز ہے۔ تو بظاہر سجدہ کر بھی لیا تو وہ کیا سجدہ ہے، مسجد و بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے پرسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو نماز کے اس، کیونکہ مومن کے لیے الصلاۃ معراج المومنین بھی ہے، الصلاۃ عماد الدین بھی ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ بھی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزوں کی محبت دی، خوشبو کی، صنف نازک کی، چاہے ماں بہن بیٹی جو اس کی حیثیتیں ہیں، اور فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کیونکہ یہ اللہ کی رویت کا ایک ذریعہ ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر دیکھو ایک روزہ ہے، وہ بظاہر کھانے پینے شہوات سے محفوظ ہے، لیکن وہ قلب سے جب وہ پاک نہ ہو، قلب کے اندر وہ اخلاص نہ ہو، وہ للہیت نہ ہو، اور انسان گناہوں سے نہ بچے۔ اسی طرح حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ جو ہے اس کے آداب میں ہے کہ اس طریقے سے کہ تم دل آزاری نہ کرو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتلا کر جو ہے اور تانا دے کر اور دوسرے کو اذیت دے کر اپنے نیکی صدقات و خیرات کو ضائع نہ کرو۔ تو فقر اور درویشی میں قلب کی تطہیر، حضرت داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ کسی نے کہا یہ قلب کی تطہیر فنا اور بقا کا نام ہے، کسی نے کہا کہ یہ جو ہے لا الہ الا اللہ یہ نفی ہے، لا الہ نفی الا اللہ اثبات ہے، یہ نفی اور اثبات کے منزلوں سے گزرے ہیں کیا نام۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو اس راستے پہ چلا رہے ہو، سب سے پہلے
اس کو پہلے درجے میں خدمت انسانیت سکھاؤ، اس کو لمبی باتوں میں نہ ڈالو، فرائض ادا کرے، لیکن اس کو کہو تم نے ہر ایک کی خدمت کرنی ہے، تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ میں ایک خادم ہوں، ایک نوکر ہوں، سید القوم خادم ہوں۔ ویسے ایک تصور یہ ہے کہ جو ہر کی خدمت کرد خود مخدوم شد، حل جزاء لسان الا لسان، تو اس سے خدمت کرائیں۔ الخلق و یال اللہ ساری پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق با خدا کا۔ جب اس کی انا مر جائے، اس کا میں مر جائے، انا سے مراد یہ ہے کہ وہ جو تکبر اور رونت اور دل کے اندر جتنی یہ روحانی بیماریاں ہیں وہ جڑ سے نکل جائے، وہ ہر ایک اس نے خدمت۔ دوسرے درجے میں پھر اس کو علم سکھائیں، اس کو آداب زندگی سکھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو عبادات کے طریقے اس کی روح سے آگاہ کریں۔ اور تیسرے درجے میں پھر جو مختلف روحانی بیماریاں ہیں ان بیماریاں کون سی ہیں، ان کا تریاق کیا ہے، ان کا علاج کیا ہے، تاکہ وہ خود بھی ان سے بچ سکے، نشاندہی کر سکے، اور جو سالکین یا اس راستے کے مسافر اس کے پاس ہیں ان کو بھی پراپرلی گائیڈ کر سکے۔ تو طریقت اور تصوف جو ہے یہ سارے کا سارا جو ہے سچی بات ہے، یہ اخلاص کا درجہ اور مقام حاصل کرنے کا نام ہے۔ انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نویٰ۔ ناظرین، تصوف جسم و روح کی طہارت کا نام ہے، جس میں طہارت جسم کے بغیر عبادات معتبر نہیں اور طہارت روح کے بغیر ایمان معتبر نہیں۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری سوال کی جانب، جو کہ ہمارا اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی سے ہوتا ہے۔ جناب، ہمارا آج کا آخری سوال یہ ہے کہ نوجوان نسل میں طہارت و پاکیزگی کا وصف کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ عمران صاحب پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ طہارت چونکہ ہر عبادت کی روح ہے، تو اس لیے نوجوان نسل کو خصوصی طور پر اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ اس وصف کو اپنائیں اور اس پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوں۔ وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ ان کی زندگی کے ہر شعبے میں جہاں پر وہ موجود ہوں، اور پھر اس کے ذمہ داران کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اس کے نظافت کے اور پاکیزگی کے وہ تمام اصولوں کو میک شور کریں کہ وہ اس کو اپنایا جا رہا ہے اس کی اصل روح کے ساتھ کہ نہیں۔ چاہے وہ گھر ہیں تو گھر میں والدین کی ڈیوٹی ہے، اسی طریقے سے درسگاہ میں اساتذہ کرام اور مینجمنٹ کی ڈیوٹی ہے، دین پھر وہ بڑھتے ہیں جب اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے درسگاہوں میں، جامعات میں، وہاں پر ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے اسٹیٹ کی مختلف عہدیداران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاشرے کے اندر ایسے اصول و ضوابط اور ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کرے اور ایسی ٹریننگز ہوں۔ زیادہ تر جو اس وقت فقدان ہے وہ اسی چیز کا ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ عملی طور پر اس طہارت کے اصولوں کو اپناتا نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ وہ شاید اپنانا نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ صاف ستھرا رہے، پاکیزہ صفت اس کی شخصیت ہو، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، اور اس کو لوگ چاہیں، اس سے بات کرنا، اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا، اور وہ ایک نمونہ بنے۔ جی، یہاں پہ ہم بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہنا پسند کریں گے؟ تو یہاں مجھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں آپ نے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اسلام جو سب سے بڑا ایک علم بردار تھا طہارت کا، پاکیزگی کا، پورا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے، حضور علیہ السلام کی احادیث ہیں، سیرت طیبہ ہے۔ تو آج جب ہم کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کرتے ہیں یورپ کے ساتھ تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اینڈ پہ دیر از سم تھنگ رانگ ایٹ دی باٹم، ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔
ہم اپنے بچوں کو گھر سے ہی یہ تربیت دیں کہ کس طرح اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے، اور گھر کا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ بھی مناسب طریقے سے ان کے لیے بھی ٹین کے ڈبے بنائے جائیں یا پراپر شاپر ہونے چاہیے جس کے اندر سے وہ گندگی باہر نہ نکلے، اور اس کو محفوظ طریقے سے جو مختلف سیکٹر کے اندر انہوں نے کنٹینر رکھے ہوئے ہیں کچرا دان، وہاں جا کے ان کو پھینکا جائے۔ اور وہاں پر بھی بعض کا جو ہے بے وقت آ کر صبح سویرے بعض کوڑا پھولنے ڈولنے والے وہ اس کو نکال کے بعض کا وہ بھی پھیلاتا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو جب ہم آئیڈیالائز کرتے ہیں باقی دنیا کو، تو ہمارا پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اگر بچے ہیں تو بچوں کے لیول سے، اگر ہم بڑے ہیں تو اس لیول پہ، اگر ہم کسی تعلیمی ادارے میں ہیں تو وہاں پہ، اگر کسی آفس کے اندر ملازم ہے وہاں پہ، تو اس کے لیے کوئی کسی سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں، کوئی ناراض نہیں ہوگا کہ اگر آپ کو گندی سی کوئی شے گری ہوئی ہے اس کو پکڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں، کوئی کسر شان نہیں۔ بلکہ ہم چھوٹے ہوتے تھے، ایک کہانی ہوتی تھی 5ویں یا 4تھی جماعت میں، کیلے کا چھلکا۔ تو ہوا یہ کہ ایک شہر کے اندر جو ہے وہ بہت کوہرام مچا، کئی بندے شہید ہو گئے، کئی لوگ زخمی ہو گئے، اور کافی گاڑیوں کا بھی نقصان ہوا۔ اس پہ ریسرچ شروع ہی پتہ یہ چلا کہ یہ جھگڑا 2 گاڑی والوں کے درمیان ہوا، ان کے درمیان کیوں ہوا، 2 تانگے والوں کے درمیان، تانگے والوں میں کیوں ہوا۔ وہ چلتے چلتے پتہ چلا کہ ایک بچہ کیلا کھا رہا تھا، تو اس نے گزرتے ہوئے کیلا تو اندر سے کھا لیا، چھلکا ادھر اچھال دیا، وہ سڑک پہ گرا۔ کوئی بوڑھا بندہ وہاں سے گزر رہا تھا، آگے سے کوئی تانگا آ رہا تھا، وہ تیزی سے گزرنے لگا تو اس کے پاؤں کے نیچے کیلا آ گیا، وہ چھلکا آ گیا، وہ سلپ ہوا، نیچے گر گیا، اتنے میں تانگا اوپر چڑھ گیا، وہ زخمی ہوا۔ تو جو لوگ تھے اس نے کوچوان کو مارنا شروع کر دیا، باقی کوچوان اکٹھے ہو گئے، انہوں نے ان کو مارنا شروع کر، پیچھے گاڑی آ رہی تھی وہ بھی اوپر چڑھ گئی۔ تو اس طرح پورا شہر جو ہے وہ ایک دنگا فساد کا مرکز بن گیا۔ پتہ چلا کہ کیلے کا چھلکا صحیح طریقے سے نمپ نہ کرنے کی وجہ سے، ہمارے ایک دوست وہ فارن سے ڈاکٹریٹ کر کے آئے، تو وہ میں نے کہا آپ گئے تھے سوئٹزرلینڈ تو کیسا پایا؟ کہہ رہے ہیں بہت آئیڈیل سٹیٹ ہے، خوبصورت ریاست ہے۔ تو میں اتنا وہ پاک صاف کیسے رکھتے ہیں؟ ہمارے شہروں میں تو یہ معاملہ کافی کمزور ہے، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہیں، ان کو اٹھانے کا بھی پراپر، بعض کا گٹر بند ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے وبال جان بن جاتے۔ وہ کہتے ہیں وہ لوگ اتنا میڈیا کو یوز کرتے ہیں، اس قدر ہدایات ہیں کہ اگر کوئی بندہ پکڑا جائے کیلے کے چھلکا پھینکتا ہوا گندگی پھیلا تو اس کو پکڑ کے اچھا خاصا وہ فائن کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہم ہالیڈے کے دن، چھٹی کے دن سیر کرنے گئے، میل فیمیل سارے تھے، تو ہم نے کچھ کھانے کی چیزیں لے لی، تو میں نے وہ کیلے کھاتے ہوئے چھلکا وہ کھیتوں میں پھینک دیا۔ تو وہ میرے ساتھ جو کلاس فیلو میم تھی اس نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ملک میں گندی پھیلانے کے لیے آئیں؟ تو اس نے کہا نہیں میں نے تو پھینکا ہے کہ وہاں یہ کھاد بنے گی اور یہاں کھیتوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس نے کہا بھی کھاد بنانے کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں، تو وہاں پھینکو، وہ تو اس کو طریقے سے رکھتے ہیں، پھر وہ کھاد بنتے پھر ڈالتے ہیں، آپ ہمارے ملک کو گندہ کرنے کی ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے۔ یعنی وہ اتنے کوشش ہے، اس قدر وہ یعنی اس میں اپنا خیال رکھتے ہیں کہ کسی بھی درجے میں کوئی گندگی غلاظت جو ہے نہ صرف وہ خود پھیلاتے ہیں بلکہ اگر کوئی پھیلاتا ہے تو اس کو بھی اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں۔ اگر ان کے ہی اصولوں کو لیا جائے، ہم اسلام کے تو سنہری اصول ہیں، اس کو اپنانا تو ہمارے لیے وجہ افتخار بھی ہے اور عبادت بھی ہے کہ فرمایا اپنے ناک صاف رکھو، کان صاف رکھو، مسواک کا کرو، جسم لباس مکان طہارت۔ تو یہ بھی کہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ جو ہے اس کو مناسب طریقے سے جہاں اس رکھا جائے، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو انتظامیہ کو آگاہ کیا جائے، یہ نہ انتظار کیا جائے کہ جب بہت زیادہ گندگی مچ جائے گی تو پھر ہم تماشا بنائیں۔ تو ہمیں ہر درجے پر بچپن سے لے کے بڑھاپے تک جس سٹیج میں بھی ہے تھوک بھی پھینکنی ہے تو مناسب طریقے سے، اگر کوئی اور بھی جسم کو پاک صاف کرنا ہے تو وہ بھی مناسب طریقے سے۔ تو پھر آپ دیکھیں نہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہوں گی بلکہ معاشرہ بھی ہر قسم کی گندگی غلاظت سے پاک ہو جائے گا، اور طہارت اور پاکیزگی ایک آئیڈیل تصویر جو ہے وہ ہمیں اپنے گھر میں بھی، اپنی گلی میں بھی، اپنے سیکٹر میں بھی، محلے میں بھی، پورے ملک میں، باقی پوری دنیا میں نظر آئے۔ ناظرین، اسلام کا اولین مقصد روحانی، اخلاقی اور جسمانی کثافتوں کو دور کرنا ہے۔
کہتے ہیں کہ جیسے قطروں سے مل کے دریا بنتا ہے، سوچوں سے مل کے کردار بنتا ہے، جتنی پاکیزہ سوچیں ہوں گی اتنا پاکیزہ کردار ہوگا۔ قرآن کریم نے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا کہا ہے، وہیں تزکیہ کرنے والا بھی کہا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو طہارت و پاکیزگی کا وصف عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ اپنے سوالات کے ذریعے ہمارے معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہو رہا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ منم خاک سرے، منم خاک سرے، کوئے محمد، منم خاک سرے، کوئے محمد، منم خاک سرے، منم خاک سرے، کوئے محمد، منم خاک سرے، کوئے محمد، اسیر حلقائے، اسیر حلقائے، موئے محمد، اسیر حلقائے، موئے محمد، منم خاک سرے۔ نماز عشق ہر دم می گزارم، نماز عشق ہر دم می گزارم، بپیش قبلائے، بپیش قبلائے، روئے محمد، بپیش قبلائے، روئے محمد، منم خاک سرے، کوئے محمد، منم خاک سرے۔ جہاں در خیال لیلۃ القدر، جہاں در خیال لیلۃ القدر، حسن در بندگے، حسن در بندگے، سوئے محمد، حسن در بندگے، سوئے محمد، حسن در بندگے، سوئے محمد، منم خاک سرے، کوئے محمد، منم خاک سرے، کوئے محمد، اسیر حلقائے، موئے محمد، منم خاک سرے۔